बाब नंबर क्या है? बाब नंबर 4। शिर्क में से है दागे, छल्ला वगैरह पहनना, बला को टालने के लिए या उससे बचने के लिए। जी, मेरे पास बाब नंबर नहीं है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। बाब 7 करना है। क्या है बाब वो? जी, यही है ना जो मैंने पढ़ा है अभी। ठीक है। बाब नंबर 7। बाब नंबर 7 है छल्ले या धागे पहनना किसी बला को टालने के लिए, ये शिर्क में से है। पहले बुनियादी कॉन्सेप्ट समझे इसका। बुनियादी कॉन्सेप्ट ये है कि छल्ला या दागे, जो हमारे माशरे में भी हम देखते हैं, बहुत से लोगों ने इस तरह के तावीज़ वगैरह बनाए हुए होते हैं। धागे होते हैं, लोहे के कड़े होते हैं। और इसी तरह आप देखेंगे कि गाड़ियों के नीचे चप्पल भी लटके हुए होते हैं, या ट्रक पर जो है वो ब्लैक कपड़े भी लटके हुए होते हैं। ये सारी जो है वो शक्लें किसकी हैं? ये सारी शक्लें तावीज़ की हैं। धागा कह लें, तावीज़ कह लें, जी, इसी की हैं शक्लें। तो ये पहनना जो है, ये लटकाना, ये शिर्क है या नहीं? सवाल जवाब। देखिए, दो तरह का शिर्क है। एक है शिर्क अकबर, एक है शिर्क असगर। शिर्क अकबर इंसान को दायरा इस्लाम से खारिज कर देता है, और शिर्क असगर जो है वो इंसान को दायरा इस्लाम से खारिज नहीं करता। लेकिन शिर्क असगर जो है वो बहुत बड़ा गुनाह है। तो अगर तावीज कोई भी शख्स पहनता है, उसकी नीयत ये है कि ये तावीज मुझे, ये तावीज बजाते खुद मुझे बीमारी से बचाएगा, ये तावीज बजाते खुद मुझे बीमारी से बचाएगा, तो ये शिर्क अकबर होगा। केस नंबर 1, एक बंदा तावीज पहनता है और उसका अकीदा यह है कि ये धागा मुझे बचाएगा, तो वालेकुम सलाम, तो ये शिर्क अकबर होगा। लेकिन अगर अकीदा यह है कि बचाने वाली जात अल्लाह की है, मैंने इसे सिर्फ जो पहना है वो सबब इख्तियार किया है, जैसे कि मैं दवाइयां लेता हूं, जब दवाइयां लेता हूं तो मेरा ईमान ये होता है कि बचाने, शिफा देने वाली जात जो है वो अल्लाह की होती है, अलबत्ता दवाई जो है वो सब असबाब में से है। तो अगर कोई ऐसा शख्स है, यानी ये केस नंबर 2 है, ऐसा शख्स है जो कि इस नीयत से पहनता है कि बचाने वाली जात अल्लाह की है, लेकिन मैंने इसे सिर्फ सबब इख्तियार किया है, तो ये शिर्क असगर है। शिर्क असगर है। सवाल यह है कि ये शिर्क असगर क्यों है? इसका जवाब यह है कि देखिए, शिर्क की जो आम जनरल डेफिनेशन है वो ये है कि आप अल्लाह को किसी और के साथ शरीक करो, या किसी और को अल्लाह के साथ शरीक करो, एसोसिएटिंग पार्टनर्स विथ अल्लाह, आम डेफिनेशन। तो जो केस नंबर 2 है, केस नंबर 2, वो शिर्क, शिर्क असगर इसलिए है, शिर्क इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि आपने उस चीज को सबब बनाया जिसे अल्लाह ताला ने नहीं बनाया। गोया आप असबाब को इख्तियार करने में अपने आप को अल्लाह के साथ शरीक कर रहे हो। ठीक है? किसी भी चीज के मादी असबाब होते हैं और गैर मादी असबाब भी होते हैं। जो असबाब होते हैं, वालेकुम सलाम,
یہ نظر آ رہا ہے نا آپ لوگوں کو؟ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو اسباب کے ساتھ کچھ جوڑا ہے. سنو، وہ بندہ اندر گیا ہے، اس کو کہو مارکر لے آئے. مارکر اس روم میں گیا، اس روم میں. ہاں اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. ٹھیک ہے، بارش ہوگی تو کھیتی اگے گی. ٹھیک ہے، پڑھو گے لکھو گے تو کیا ہوگا؟ بنو گے کیا؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، ہم پڑھ لکھ کے بھی نواب تو ابھی تک نہیں بنے. اچھا بہرحال، تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. اس کو کہتے ہیں سبب، اس کو کہتے ہیں مسبب، کاز اور افیکٹ. اب یہ جو سبب ہوتا ہے نا، جو سبب ہوتا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، مادی اور غیر مادی. یہ کیا ہوتا ہے؟ میں آپ کو کچھ اصول سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ کو یہ چیزیں سمجھ میں آ جائیں. تعویذ وغیرہ کے جتنے اور دم وغیرہ کے جو مسائل ہیں. مادی سبب کیا ہوتا ہے؟ جو یا تو سائنس سے ثابت ہوتا ہے یا تجربے سے ثابت ہوتا ہے، ایکسپیرینس سے. غیر مادی کیا ہوتا ہے؟ جو شریعت سے ہی ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انگلش ٹرمز چاہیے اس کو، تو اس کو کہتے ہیں میٹا فزیکل کاز، اس کو کہتے ہیں نیچرل کاز. تو بتانا کیا چاہ رہا ہوں؟ بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ اب یہ کانسیپٹ آپ کو ہے. ٹھیک ہے، کسی بھی افیکٹ کے کازز ہوتے ہیں. بیک وقت دو کازز، دو اسباب ہونا ممکن ہے. مثال کے طور پر مثال کے طور پر سیلاب آ گیا. ٹھیک ہے، افیکٹ ہے یعنی مسبب ہے، سیلاب آیا. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے اسباب کیا ہو سکتے ہیں بتائیں؟ بارش زیادہ ہو گئی. ٹھیک ہے، بارش زیادہ ہو گئی. اور دوسرا سبب سمندر یعنی سی لیول جو ہے وہ بڑھ گیا. ٹھیک ہے، سی لیول، سمندر کا جو لیول ہے وہ بڑھ گیا. اور آپ کے جو ہے وہ ڈرینیج اچھے نہیں تھے. ٹھیک ہے، گٹر سسٹم وغیرہ جو ہے وہ اچھے نہیں تھے. یہ سارے کیا ہیں؟ کون سے اسباب ہیں یہ؟ مادی یا غیر مادی؟ مادی اسباب ہے، پتہ ہے ہمیں دکھ رہے ہیں. مادی یعنی فزیکل یا نیچرل کاز، یعنی جو ہمیں دکھ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جو سائنس یا تجربے سے انسان کو پتا ہوتا ہے. یہ آپ کو تجربے سے پتا ہے نا کہ بھئی بارش آتی ہے تو جب حد سے زیادہ ہو جاتی ہے تو بارش. اب یہ تو اس کے مادی اسباب ہیں، میرے خیال میں شاید یہ مادی اسباب ہے. ٹھیک ہے، یہ مادی ہیں. لیکن کیا اس کے غیر مادی اسباب ہوتے ہیں کیا؟ غیر مادی، نان فزیکل، جو میں دکھتے نہ ہو. جی ہاں، گناہ. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. جو بھی مصیبتیں تمہیں پہنچتی ہیں وہ تمہارے اپنے کیے
حرکتوں کی وجہ سے, اور اللہ تعالیٰ ویسے ہی, اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بے شمار جگہوں پہ بتایا. تو یہ جو گناہ ہے یہ کیا ہے؟ غیر مادی سبب ہے. یہ اصول سمجھ جائیں گے تو شریعت کے کچھ کافی مسائل آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح زلزلے کا بھی, زلزلہ آ گیا, اس کا ایک سائنٹیفک کاز ہوگا, سائنٹیفک وجہ ہوگی, اور دوسری انسان کے گناہ. ٹھیک ہے, انسان کے گناہ, یہ جو اللہ تعالیٰ نے بتایا. اب جو غیر مادی اسباب ہوتے ہیں وہ ہمیں صرف شریعت سے پتہ چل سکتے ہیں, انسان کی عقل پتہ نہیں کر سکتی. لیکن جو مادی اسباب ہوتے ہیں وہ انسان کی عقل پتہ کر سکتی ہے اس کا. ٹھیک ہے, کچھ ایک دو مثالیں اور دیکھ لیتے ہیں, ایک دو مثالیں اور دیکھ لیتے ہیں. آپ بیمار ہو گئے, اس کے دو اسباب ہیں, مادی اور غیر مادی. مادی اسباب کیا ہو سکتے ہیں بیمار ہونے کے؟ زیادہ کھانا کھا لیا آپ نے, وہ تو ہم ہمیشہ ہی کھاتے ہیں لیکن بیمار نہیں ہوتے. بہرحال آپ نے زیادہ کھانا کھا لیا یا خراب کھانا کھا لیا, ٹھیک ہے, فوڈ پوائزن ہو گیا آپ کو. غیر مادی اسباب, گناہ, مصیبت کوئی بھی ہو, گناہ. دوسرا, اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند کرنا چاہ رہے ہیں. آپ بیمار ہوں گے, صبر کریں گے, صبر کریں گے, آپ کے درجات بلند ہوں گے. ٹھیک ہے. آپ بیمار تھے, ٹھیک ہو گئے, صحت مند ہو گئے. ٹھیک ہے, صحت مند ہو گئے. مادی اسباب, آپ نے پینڈول لے لی تھی, یا کوئی بھی دوائی لے لی تھی, یا ڈاکٹر سے علاج کرا لیا تھا. غیر مادی اسباب, دعا اور رقیہ, دم, اور ہاں رقیہ میں ہی آ گیا. صحیح ہے, مثال جو ہے واضح ہے. اچھا جناب, اب ہمیں یہ پتا چل گیا کہ کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کے دو قسم کے اسباب ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کائنات میں اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. بغیر اسباب کے کوئی بھی چیز کام نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ کا سنت ہے, اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. ہاں, جہاں پہ معجزہ ہوتا ہے وہاں سبب نہیں ہوتا. سبب کے بغیر اللہ تعالیٰ ایفیکٹ دکھا دیتا ہے تو وہ معجزہ کہلاتا ہے. اس کو کہتے ہیں نا خرق العادہ, وایولیشن آف نیچرل لاز. میریکل یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, معجزہ وہ ہوتا ہے کہ عام عادت سے ہٹ کے, یعنی عادت کیا ہے, عام عادت کیا ہے, کاز اینڈ افیکٹ, سبب اور مسبب. عام عادت سے ہٹ کے جو ہے وہ جو بھی چیز ہوتی ہے وہ نارمل سے ہٹ کے ہوتی ہے. اب یہ بات ہوگی کہ غیر مادی اسباب جو ہوتے ہیں اس کے لیے شرعی دلیل ہونی چاہیے قرآن و حدیث سے. ایسے نہیں آپ جو ہے وہ اپنی مرضی سے. ٹھیک ہے, اب مثال کے طور پہ ایک شخص بیمار ہے اور مادی اسباب کے لیے وہ کوئی بھی دوا لے لیتا ہے, غیر مادی کے لیے وہ کیا کرتا ہے, وہ تعویذ پہن لیتا ہے, چھلا پہن لیتا ہے, دھاگا پہن لیتا ہے, اور کہتا ہے کہ میں اس سے ٹھیک ہو جاؤں گا. اس نے یہ دعویٰ کیا کہ تعویذ سبب ہے بیماری کو ختم کرنے کا. سوری, یہ بیمار یہاں پہ نہیں آنا چاہیے, صحت مند آنا چاہیے. ٹھیک ہے, صحت یا بچاؤ کے لیے, بیماری یا کوئی بھی مصیبت سے بچاؤ کے لیے, صحت یا کوئی بھی مصیبت سے بچاؤ کے لیے آپ نے دوا کو سبب بنایا اور تعویذ کو. اب یہ جو آپ نے ریلیشن شپ نکالا ہے, کوئی شخص ہے وہ کہتا ہے کہ تعویذ پہننے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں. اب آپ اس کو جانچیں گے, یہ تعویذ مادی سبب ہے یا غیر مادی؟
پہلا سوال. مادی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سائنس کوئی آپ کو ڈاکٹر ملا ہے کہ ڈاکٹر نے کہا, یا میڈیکل سائنس میں ہی پڑھایا جاتا ہے کہ تعویذ پہننے سے کوئی تجربے سے, ٹھیک ہے, یہ تعویذ جو ہے یہ میڈیکل ریزن نہیں, سائنٹیفک ریزن نہیں ہے پہننے, تو یہ مادی سبب تو نہیں ہوا, غیر مادی سبب ہوا. دوسرا سوال یہ ہوگا کہ غیر مادی سبب کے لیے اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اور دلیل صرف کیا, کس چیز کا؟ دو چیزوں کا نام ہے, قرآن اور سنت. کیونکہ غیر مادی اسباب جو ہیں وہ شریعت سے ہی ثابت ہو سکتے ہیں, وہ عقل سے ثابت نہیں ہو سکتے. تو آپ اسے دلیل کے مطالبہ پھر دلیل کیا ہے؟ قرآن اور سنت سے کوئی دلیل لاؤ تو ہم تعویذ پہنیں گے, ورنہ نہیں. سمجھ آ رہی ہے یہ بات؟ تو اب کوئی بھی کچھ بھی دعویٰ کر لے کہ مثال کے طور پر میں ریکی کرتا ہوں, یا میں جو ہے وہ مثال کے طور پر تعویذ کو اپنا لیں, اصول بتا دیا آپ کو کہ کوئی بھی اس طرح کا دعویٰ کرے, کسی چیز کو کسی سبب کے ساتھ جوڑے, تو سب سے پہلا آپ نے سوال کیا کرنا ہے, مادی یا غیر مادی سبب ہے. دوسرا, اگر مادی ہے تو میڈیکل سائنس سے کوئی پروف لاؤ, اگر غیر مادی ہے تو شریعت سے پروف لاؤ. اگر کوئی کہتا ہے کہ بچاؤ کے لیے میں 10 دفعہ جو ہے وہ 10 دفعہ یا شافی پڑھ لو, ہاں, میننگ شافی کی میننگ ہے شفا دینے والا, ٹھیک ہے. تو کوئی کہے گا کہ یا شافی 10 دفعہ پڑھنے سے صحت مل جاتی ہے اگر کوئی بیمار ہے. اب آپ نے یہ دعویٰ کر دیا, یعنی اس صحت کا سبب کیا ہے؟ 10 دفعہ یہ کہنا. پہلا سوال کیا ہوگا آپ کا, یہ سبب جو آپ نے بنایا ہے یہ مادی ہے غیر مادی؟ غیر مادی ہے. کیوں غیر مادی ہے؟ کیوں غیر مادی ہے؟ نہیں, وہ ہاں میڈیکل سائنس سے پروف نہیں تھی, یعنی تجربے سے آپ کو کوئی سائنس سے یہ بات نہیں ملتی, تو غیر مادی ہے. غیر مادی ہے تو اگلا سوال کیا ہوگا آپ کا, دلیل کیا ہے اس کی؟ اگر غیر مادی ہے تو یعنی قرآن اور حدیث میں کوئی دلیل ہوگی. دلیل کیا ہے اس کی؟ دلیل نہیں ہے. لہذا یہ کیا ہے, جس چیز کی دلیل نہ ہو اس چیز کو شریعت سمجھ کے عمل کیا جائے, بدعت ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو تعویذ ہے یہ جو تعویذ ہے, یہ چھلا ہے, یہ شرک کیوں ہے؟ شرک میں نے آپ کو بتایا کہ شرک اکبر یا شرک اصغر دونوں ہوتی ہے. شرک اکبر کب ہوگا؟ جب ہم کہیں کہ تعویذ نے ہی مجھے صحت دی ہے تو یہ شرک اکبر ہے. اگر ہم کہیں گے کہ تعویذ نے نہیں دی لیکن اللہ ہی نے دی, اللہ نے اس کے ذریعے دی ہے, تو یہ شرک اصغر کیوں ہوگا؟ شرک کیوں کہہ رہے ہیں اس کو؟ کیونکہ ہم اس چیز کو سبب بنا رہے ہیں جسے اللہ نے نہیں بنایا, اور اسباب کو مسبب کے ساتھ جوڑنا اللہ کا کام ہے. ہم نے اس چیز کو سبب بنایا, یعنی ہم نے چیزوں کو اسباب کے ساتھ جوڑنے میں اللہ کا شریک ٹھہرایا, اس لیے اس کو شرک اصغر کہتے ہیں. شرک سمجھ آ رہی ہے یہ بات, شرک کیوں ہے؟ ٹھیک ہے, بس یہی بات آپ کو جو ہے وہ اس مسئلے میں سمجھانی تھی. تو کسی بھی چیز, کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا, کوئی بھی چیز, اس کے دو طرح کے اسباب ہوتے ہیں, مادی اور غیر مادی. اور صرف مادی اسباب پہ اپنے علم کی اکتفا
صرف مادی اسباب تک اگر آپ کی نگاہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو کافر کہا ہے. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ هم الغافلون, کہ یہ صرف دنیا کو ظاہری طور پر جانتے ہیں, یعنی مادی چیزوں کو جانتے ہیں, مادی اسباب کو جانتے ہیں. مثال کے طور پر پرندہ اڑتا ہے, یہ کافر اس میں تو بہت ماہر ہے کہ کیسے اڑتا ہے, اس کے سائنٹیفک ریزنز کیا ہیں, پر کیسے پھیلاتا ہے, کون سے یہاں پہ قوانین لگتے ہیں. ما یمسکہن الا الرحمن, کہ ان کو ہوا میں روکنے والا کون ہے, اس حقیقت سے وہ غافل ہوتے ہیں. تو لہذا کسی بھی چیز کے جو ہے وہ اگر صرف آپ کی نگاہ مادی اسباب تک ہے تو پھر آپ غافلوں میں سے ہے. تو ہر چیز کی نگاہ جو ہے وہ غیر مادی پہ بھی ہونی چاہیے. مثال کے طور پر اگر انسان کو کوئی برائی پہنچتی ہے تو وہ غیر مادی نظر سے بھی دیکھے نا کہ مجھے یہ برائی کیوں پہنچی ہے, میرے گناہ اتنے بڑھ گئے, یا اللہ تعالیٰ نے مجھے کسی امتحان میں ڈالا ہے, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے. یعنی ایسا کون ڈاکٹر, مجھے تو آج تک نہیں ملا کہ آپ ڈاکٹر کے پاس گئے ہو, ڈاکٹر نے آپ کو پرسکرپشن میں دوائی کے ساتھ یہ لکھ کے دیا ہو کہ بھائی توبہ بھی کر لینا اپنے گناہوں سے. ایسا کوئی ڈاکٹر ملا ہے؟ اس کا مطلب اگر ایسا ڈاکٹر ملتا ہے تو یعنی وہ آپ کو علاج, اگر ایسا علاج بتاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کی نگاہ میں مادی اور غیر مادی اسباب دونوں ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمیں اپنی نگاہ کو وسعت دینی چاہیے. بلکہ جو بات کرتا ہے نا, مثال کے طور پر اگر زلزلہ آ جائے یا کوئی سیلاب آ جائے, اگر کوئی مولانا صاحب بات کر دیتے نا کہ بھائی یہ تو فحاشی کی وجہ سے آیا ہے, تو سب چڑھ پڑتے ہیں اس پر, یہ تم نے کیا کہہ دیا ہمارے بارے میں. یہ حال ہو گیا ہے, یعنی اتنی غفلت ہے. بھائی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں ہماری پریشانیاں تکلیفیں. اچھا جناب, آگے حدیث ہے, آگے قرآن کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ, اے نبی ذرا آپ بتائیے, آپ ان سے کہیے کہ مجھے بتاؤ کہ جو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو, ان ارادنی اللہ, اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے, بضر, اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرے میرے ساتھ کسی تکلیف کا, حل ہن کاشفات ضری, کہ کیا کوئی ہے جو اس کی تکلیف کو دور کر سکتا ہے. یعنی اگر اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ برائی کا پہنچانا چاہے تو کوئی اسے دور کر سکتا ہے؟ کوئی تعویذ, کوئی چھلا نہیں. تو خالص اللہ ہی کی طرف رجوع کیا جائے اور انہی کو اسباب اختیار کیا جائے, بنایا جائے جو اسباب اللہ نے بنائے ہیں. ساتھ ساتھ توکل اللہ پر ہو, سبب اختیار کیا جائے, سبب پر توکل نہ ہو. سبب پر سب اسباب اچھے اختیار کیے جائیں لیکن اسباب پر ہی توکل نہ ہو. اگر کوئی ایسا ہے کہ وہ اسباب کو مانے گا اور کہ توکل, تو یہ توکل کی منافی ہے. توکل یہ نہیں ہے کہ اسباب کو مد نظر نہ رکھا جائے, اسباب کو سائڈ پہ کر دیا جائے. توکل کا حصہ ہے اسباب کو اختیار کرنا. توکل اسباب کے بغیر نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, تو یہ جو ہے نا جہالت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کوئی شخص آیا, پوچھا کہ کیا میں اپنی سواری کو باندھوں یا نہ باندھوں اور اللہ پر توکل کر لوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ باندھو پہلے اور پھر توکل کرو. تو اسباب اختیار کرنے چاہیے لیکن توکل اسباب پر نہیں ہونا چاہیے. مثال کے طور پر آپ بیمار ہوئے, آپ نے ایک ڈاکٹر کو دکھایا, دو ڈاکٹر کو دکھایا, دوائیاں لے رہے ہیں, ٹھیک نہیں ہو رہا. اب آپ اس ٹینشن میں ہے کہ یار میں نے اتنی دوائیاں کھائی ہیں, ڈاکٹرز کو دکھایا, میں ٹھیک ہی نہیں ہو رہا. تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے اسباب پر بہت زیادہ بھروسہ کر لیا تھا کہ اگر آپ ان اسباب سے ٹھیک نہیں ہو رہے تو آپ کو ایک جھٹکا لگا. تو یہ ہونا چاہیے نا کہ یہ پیناڈول میرا سر کا درد تبھی ختم کرے گی جب اللہ چاہے گا.
اللہ کا کیا ارادہ نہیں تھا میں 10 پیناڈول بھی کھا لوں نہیں ہوگا. پھر میں اس ٹینشن میں مبتلا نہ رہوں کہ یار میں نے تو اتنی دوائی کھائی ہیں پھر بھی میں ٹھیک نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے, ہاں اسباب کو اختیار کرے لیکن اسباب پر بہت زیادہ بے جا اعتماد نہ کرے. اگلی حدیث ہے عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں ایک پیتل کا چھلا دیکھا. پیتل کا چھلا آج بھی ہمارے معاشرے میں آپ نے دیکھے لوہے کے پیتل کے چھلے پہنے ہوئے ہوتے ہیں, یا کالے رنگ کے تعویذ ہوتے ہیں, یا لال رنگ کے تعویذ پہنے ہوتے ہیں. تو یہ سب جو ہے وہ ایک ہی کیٹیگری ہے. ٹھیک ہے, سب کس لیے پہنتے ہیں؟ کسی خیر کو حاصل کرنے کے لیے یا برائی کو دور کرنے کے لیے, یہی دو وجہ ہو سکتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جب دیکھا, یعنی یہ شخص کون تھے؟ یہ عمران بن حسین خود ہی تھے. ٹھیک ہے, دوسری روایت سے ہمیں ملتا ہے یہ عمران بن حسین خود ہی تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما ہی یہ کیا ہے؟ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سوال کیا, ایسے نہیں ڈائریکٹ اتار کے پھینک دیا, نہیں سوال کیا کیوں پہنائیں گے. تو فرمایا کہ عمران بن حسین یعنی اس شخص نے فرمایا کہ میں نے یہ واہنہ ایک بیماری ہے جو کہ انسان کو جسم کو بہت زیادہ کمزور کر دیتی ہے, میں نے اس بیماری کو دور کرنے کے لیے یہ چھلا پہنا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا انزعھا اس کو اتار کے پھینک دو, بے شک یہ تجھے نہیں بڑھائے گی مگر کمزوری میں, یعنی تیری کمزوری میں مزید اضافہ کر دے گی. اور بے شک اگر تو اس حال میں مر گیا کہ تو نے یہ چھلا پہنا ہوا تھا تو تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا. یعنی شرک ہے, جو شخص کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا وہ مشرک ہوتا ہے, شرک کی حالت میں فوت ہوگا. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ تعویذ یا چھلے یا دھاگے یہ انسان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے, نہ انسان سے کوئی برائی اٹھا سکتے ہیں, بلکہ الٹا ہوتا ہے, افیکٹ الٹا ہوتا ہے کہ یہ انسان کو مزید کمزور کر دیتا ہے. سوال آنا چاہیے آپ لوگوں کے ذہن میں کہ یہ دھاگا یہ چھلا جب نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے تو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا ہوگا, کیونکہ فائدہ اور نقصان تو اللہ کی ذات کے ہاتھ میں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ تجھے مزید کمزوری میں بڑھا دے گا, ایمان کی کمزوری اور فزیکل کمزوری بھی. کیسے؟ یعنی یہ تیری جو جسمانی کمزوری ہے نا تجھے اور جسمانی طور پر بھی کمزور کر دے گا اور روحانی طور پر بھی کمزور کر دے گا, کیونکہ تیرا توکل اللہ سے ہٹ کے اس دھاگے پہ آ جائے گا. جب تیرا توکل اس دھاگے پہ آ جائے گا تو یعنی یہ ایک طریقے سے گناہ ہے, گناہ کے سبب اور طور پر تکلیفیں آئیں گی, تکلیف آئیں گی تو اور کمزور ہو جائے گا. یعنی دونوں اعتبار سے کمزور ہوگا, روحانی اور جسمانی. تو دھاگا یا چھلا خود سے کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھیں. بہت سے لوگوں کو یہاں اشکال ہوتا ہے کہ جب پیتل کا چھلا ہو یا دھاگا ہو یا تعویذ ہو وہ خیر یعنی وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتا تو نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا. تو اللہ کے نبی نے کیسے فرمایا کہ نقصان پہنچائے گا؟ تو نقصان روحانی طور پر ایمانی طور پر پہنچائے گا. اور اس طرح بھی کہ انسان جب گناہ کرتا ہے تو تکلیفیں پریشانیاں اس کے سبب آتی ہیں اور جسمانی طور پر وہ اور بھی بیمار ہو سکتا ہے. اور اگر اس حال میں اگر تو مر گیا تو یہ شرک کی حالت ہے, تو کبھی کامیابی نہیں پائے گا. کتنا عام ہے ہمارے یہ معاشرے میں کہ ہم بچوں پر جو ہے وہ لٹکا دیتے ہیں, اور بس ہم نے پڑھنا پڑھانا تو ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے, شارٹ کٹ چاہیے سب کو, سب کو ہمارے دین میں جو ہے وہ شارٹ کٹ چاہیے. شارٹ کٹ بتا دو, مولوی صاحب سے تعویذ لے آؤ, لٹکا دو, فریم لگا دو, بس یہی دین جو ہے ہمارے گلوں اور دیواروں میں رہ گیا. ٹھیک ہے, اور گاڑیوں کے سائلنسر میں اور شیشوں میں جوتے چپل لٹکا رہے ہیں. سبحان اللہ, چپل لٹکا رہے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا چپل کیا ہے یہ. ہاں, انتہائی جہالت ہے. بہرحال ہمیں ان کو طریقے سے سمجھانا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں نا کتنی شرک انسان کو کتنی بے وقوفی کی طرف لے جاتا ہے. ایک مشرک انسان, ایک شرک جو ہے انسان کی عقل کو فاسد کر دیتا ہے, سوچتا سمجھتا نہیں ہے. پھر
تو یہ ہم نے بس دین جو ہے وہ ایک فریم میں لگا دی، آیت الکرسی یہ لوح قرآنی یہاں پہ لگا دی، یہاں پہ اسماء الحسنہ کی فریم لگا دی، گلے میں تعویذ پہن لیا، جی ہم جنتی، اور دنیا میں بھی سیٹ لائف ہو جائے گی، آخرت میں بھی۔ یہ کون سا دین ہے؟ دین کو آپ نے صرف لٹکا دیا ہے۔ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں، دین کو صرف مزین کر دیا ہے، بیوٹیفائی کر دیا ہے، اور اس کو ڈیکوریشن کے پیسز بنا دیے ہیں۔ تو نہ بچوں میں یہ جو ہے وہ، دیکھیں یہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے ہاں نہیں یہ تو بڑا گناہ ہے۔ اس شخص کا امتحان تب ہوتا ہے جب اس کے اوپر کوئی بڑی مصیبت پہنچتی ہے نا، اور اس کو کہیں سے حل نہیں مل رہا ہوتا، تو پھر یہ چیزیں بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ بلکہ یہ چیزیں کیا، وہ ایسے جعلی پیروں کے پاس چلے جاتا ہے۔ اچھے خاصے میں نے کچھ لوگ دیکھے جو کہ توحید پر جب آزمائش آئی ان پر یا ان کی اولاد پر، تو وہ کہیں بھی درباری ملا یا پیر کے پاس جا کے تیار تھے۔ اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے بچائے، ٹھیک ہے۔ اس میں خواتین کو زیادہ نصیحت کروں گا، اس میں خواتین بہت کمزور ہوتی ہیں اس معاملے میں، کہ جب ایک دو جگہ سے راہ نہیں دکھائی دے رہی ہوتی تو اللہ پر توکل کرنا چاہیے، کہ جب راہیں ساری بند ہو جائے، راستے سارے بند ہو جائے، اِنَّا لَمُدْرَكُونَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا، تمام راستے بند ہو گئے، پیچھے فرعون کا لشکر، آگے دریا سمندر۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو گئے، ہم تو پکڑے جائیں گے۔ فرمایا نہیں، سارے راستے اگرچہ بند ہیں لیکن ایک راستہ جو کیا ہے وہ کھلا ہے، میرا رب ضرور اس راستے کی طرف مجھے لے جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سمندر جو ہے وہ علیحدہ کر دیا۔ تو اللہ کے لیے کون سی چیز مشکل ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے۔ میں اپنے ایک ایسے اس کو جانتا ہوں، میں تجربے سے بتا رہا ہوں، میں ایسی ہوا، اور خواتین کے بارے میں خاص طور پر یہ شکایت ملتی ہے کہ جو نارمل جو حالات ہوتے ہیں اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جب کوئی مصیبت پڑتی ہے تو وہ پیر اور ملاؤں اور ان کے پاس جو ہے وہ، آپ دیکھیں اکثر جو اس طرح کے فراڈیا ملے ہوتے ہیں اور جو پیر ہوتے ہیں وہاں پہ اکثر خواتین ہی جاتی ہیں، اور خواتین ہی ہوں گی جو دجال کے فتنے میں سب سے زیادہ جائیں گی، حتیٰ کہ مرد حضرات ان کے گھروں کے ستونوں میں ان کو باندھ کے نکلیں گے گھر سے باہر۔ بہرحال یہ ایک کمزوری جو ہے وہ پائی جاتی ہے عموماً ایسا نہیں ہے کہ ہر خاتون ہی ایسی ہیں، عموماً یہ جیسے کہ مردوں میں کچھ اجتماعی طرح کی کمزوری پائی جاتی ہے کہ وہ عورت کے فتنے میں جلدی مبتلا ہو جاتا ہے، اسی طرح عورت جو ہے وہ مصیبت میں شرک کے فتنے میں مبتلا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے کہ مرد مال کے فتنے میں مبتلا ہو جاتا ہے، عورت کے فتنے میں مبتلا ہوتا ہے۔ تو یہ جو باتیں کی جاتی ہیں وہ جنرل سینس میں کی جاتی ہیں، مجموعی طور پر۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر عورت جو ہے وہ ایسی ہوتی ہے، بہت ساری عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا ایمان اور غیرت اور توحید کئی مردوں پر بھاری ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مجموعی طور پر یہ ہم نے ذکر کیا ہے، اس سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس میں جو ہے وہ ہم ایک جنس کو دوسرے جنس پر فضیلت دے رہے ہیں۔ تو یہ اگرچہ ہم پڑھ رہے ہیں لیکن یہ بات یاد رکھنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ کمزوری میں اور اضافہ کرے گی۔ اگر نبی کی بات پر ایمان ہے، اللہ پر توکل ہے، تو انسان جتنی بھی بڑی مصیبت میں پھنس جائے نا یہ کام نہیں کرے گا، پیر کے پاس جانا اور ملاؤں کے پاس جا کے تعویذ بنوانا۔ اللہ تعالیٰ پہلے تو ہم سب کو عافیت والی زندگی دے، اللہ تعالیٰ سے عافیت کا سوال کیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے جو بہترین دعا ہے وہ کیا ہے؟ صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت کا، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ۔ جامع دعا ہے۔ عافیت کیا ہوتی ہے؟ دنیا اور آخرت میں تمام تکلیفوں اور پریشانی، غم، ڈپریشن سے دور۔ کتنی جامع دعا ہے اپنے لیے اور اپنے اہل و عیال کے لیے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی ودنیایا واہلی ومالی۔ یہ صبح شام کے اذکار میں ہے، صبح شام کے اذکار میں یہ ہے، اور کثرت سے اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو۔ عافیت
ہر برائی سے، جنات سے، جادو سے، تکلیفوں سے، پریشانیوں سے انسان کی حفاظت، اکثر یہ دعا مانگا کرو. تو ہو گئی یہ باب، ہو گیا مکمل؟ نہیں باقی ہے. عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت. مرفوع روایت وہ ہوتی ہے جو جس کی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جائے. کوئی حدیث جو ہوتی ہے اس کی ایک سند ہوتی ہے، ٹھیک ہے. سند میں سب سے پہلے اللہ کے رسول ہوتے ہیں، اس کے بعد کوئی نہ کوئی صحابی ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد یا تو دوسرے صحابی ہوں گے یا تابعی ہوں گے، پھر اس کے بعد تبع تابعی. اسی طرح یہ سند جو ہے وہ امام بخاری یا امام ابو داؤد یا امام نسائی یا امام ابن ماجہ، یہ جو سیاہ ستہ ہیں اور محدثین یہاں تک پہنچتی ہے. پھر امام بخاری کے واسطے ہم تک حدیث پہنچتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ حدیثیں جو ہے وہ ایسی ہوا میں اڑتے پھرتے نہیں آتی ہیں جو کہ لوگ شک کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اس کی بڑی کڑی شرائط موجود ہیں. محدثین نے اپنی دن رات ایک کر کے جو ہے وہ حدیثوں کو پاک صاف کیا ہے. حتیٰ کہ ایک بادشاہ کے دور میں ایک زندیق منافق تھا جس نے حدیثیں بہت زیادہ اپنی طرف سے گڑی تھی. تو اس کو پکڑا گیا اور اس کو جو ہے وہ قتل، یعنی پنشمنٹ کے لیے اس کو قتل کے لیے لائے گئے، پھانسی سولی پر چڑھانے کے لیے. تو اس شخص نے کہا تم کیا کرو گے؟ میں نے تو 2 لاکھ حدیثیں گڑھ کے جو ہے وہ عوام الناس میں منتشر کر دی ہیں، پھیلا دی میں نے، تم کیا کرو گے؟ اس منافق نے کہا، زندیق نے. تو اس بادشاہ نے کہا کہ ہمارے پاس عبداللہ بن مبارک اور علی بن مدینی اور امام بخاری رحمہم اللہ جیسے محدثین موجود ہیں جو ایسے صحیح حدیث کو ضعیف حدیث سے الگ کریں گے جیسے کہ آٹے میں سے بال نکالا جاتا ہے. تو اگر آپ اصول الحدیث یا اس طرح کے احادیث، مصطلحات الحدیث، جرح و تعدیل، علوم الحدیث کے علوم پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ محدثین نے دن رات ایک کیے حدیثوں کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو محفوظ کرنے میں. ایسی کسی بھی چیز کی حفاظت نہیں ہوئی جتنا حدیث کی حفاظت ہوئی ہے. تو یہ یوٹیوب پہ کوئی نہ کوئی کھڑا ہو کے یہ تو کہہ دیتا جی یہ تو روایت ہے اور یہ تو حدیث ہے اور یہ تو ایک ٹریڈیشن ہے اور یہ تو ایک ہسٹری ہے، پتہ نہیں صحیح ہے نہیں ہے، پتہ نہیں حدیث لکھی ہے نہیں لکھی. کہہ دیتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہے، علوم حدیث انہوں نے پڑھا نہیں ہے، انہوں نے پڑھی نہیں ہے سند کس طریقے سے آتی ہے، ان کو پتہ نہیں ہے کہ حدیث ہم تک منتقل کیسے ہوئی ہے. بہرحال یہ بہت علوم ہے جس میں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. تو مقصد یہ ہے کہ مرفوع روایت وہ ہوتی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی روایت کی گئی ہو. کیا ہے حدیث کی؟ من تعلق تمیمتن، جو بھی شخص تمیمہ لٹکائے. تمیمہ کیا ہوتا ہے؟ ہر وہ چیز جو لٹکائی جائے اس کو تمیمہ کہتے ہیں. اس کو تمیمہ کیوں؟ یہ تمام سے ہے، تمام سے، یعنی پہننے والا یہ شخص جو تھا، جو بھی پہننے والا اس کا عقیدہ ہوتا تھا کہ میری مشکلات تمام ہو جائیں گی، میری پریشانیاں تمام ہو جائیں گی، اس لیے اس کو تمیمہ کہتے ہیں. تمائم یا تمیمہ، ٹھیک ہے، یعنی مکمل ہونا، یعنی میری آرزویں، میری خواہشات مکمل ہونا. تو تمیمہ عموماً جو ہے وہ کوئی بھی چیز جو لٹکانے والی ہو. جانوروں کے گلوں میں لٹکاتے تھے، اپنے گلوں میں، اپنے بچوں کے گلوں میں، ہاتھ پاؤں میں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بھی شخص تمیمہ لٹکائے گا اللہ اس کی مراد کو پورا نہ کرے. فلا اتم اللہ لہ، اللہ جس آرزو سے اس نے وہ، جس خواہش سے اس نے وہ تمیمہ پہنا تھا، اللہ اس کی وہ خواہش کو پورا نہ کرے. کس کی بددعا ہے یہ؟ اللہ کے نبی کی. ومن تعلق ودعتن، اور جو شخص کیا کہتے ہیں جو سمندر میں شیلز ہوتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں اردو میں اس کو؟ سی پی. یہاں پہ کیا ترجمہ ہوا ہے؟ سی پی، من تعلق ودعتن، سی پی ہوا ہے تعویذ. بہرحال ہاں سیپ. بہرحال یہ وہی ہے جو شیلز جو ہوتے ہیں تو وہ لٹکائے جاتے تھے یا وہ پہنے جاتے تھے، ٹھیک ہے. تو جو شخص اس طرح کی شیلز لٹکائے گا
اللہ اس کو کبھی سکون میں نہ چھوڑے، ہمیشہ وہ پریشان ہو، کنفیوز ہو، ہمیشہ پریشانی میں رہے وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بدعا کی ہیں اس شخص کے لیے جو دھاگے یا اس طرح کی چیزیں لٹکاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ملتا ہے کہ جو شخص تمیمہ لٹکاتا ہے اس نے شرک کیا، فقط اشرک۔ جس شخص نے بھی تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا۔ تو آپ بتائیں شرک اکبر کیا یا شرک اصغر کیا؟ شرک اکبر، اصغر، 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 اصغر۔ جی خواتین میں سے کوئی بتائیں شرک اصغر کیا ہے شرک اکبر؟ شرک اکبر۔ اور صحیح جواب نہیں آیا۔ ڈپینڈ کرتا ہے شرک اصغر کیا شرک اکبر کیا۔ اگر عقیدہ یہ ہے کہ یہ تمیمہ بذات خود میری مراد پوری کرے گا تو شرک اکبر ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مرادیں پوری کرنے والا، نفع نقصان کا مالک اللہ ہی ہے۔ اور اگر عقیدہ یہ ہے کہ اللہ ہی پوری کرے گا تو پھر شرک اصغر ہے۔ ابن ابی حاتم روایت لائے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، رازداں صحابی، کہ بے شک انہوں نے ایک شخص کو انہو رأى رجلا فی یدہ من الحمہ، کہ جس کے میرے پاس یہاں پہ عربی عبارت مسنگ ہے، عربی عبارت پڑھیں آپ، عربی میں جو لکھا ہوا ہے۔ ہاں ہاں عربی میں پڑھیں۔ اس سے پہلے انہو رأى رجلا، نہیں ہے ابھی بات۔ بہرحال حذیفہ بن یمان نے ایک شخص کے ہاتھ میں دیکھا تعویذ، انہوں نے بخار کی وجہ سے وہ تعویذ پہنا ہوا تھا، یعنی بخار کو دور کرنے کی وجہ سے کے لیے۔ تو حذیفہ نے کیا کیا، جا کے وہ تعویذ کاٹ دیا، اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، کہ نہیں اکثر لوگ نہیں اللہ پر ایمان لاتے مگر وہ شرک کرتے ہیں۔ یعنی ایک اللہ پر ایمان لانے والا بھی شرک کر سکتا ہے، جی ہاں کر سکتا ہے، اللہ کو مان سکتا ہے، لیکن اللہ کو مانتے ہوئے کسی اور کی عبادت کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، باب مکمل ہوا آپ کا، چیپٹر مکمل ہو گیا۔ اگلا چیپٹر جو ہے وہ رقیہ اور تمائم۔ رقیہ کیا ہوتا ہے؟ رقیہ ہوتا ہے دم کرنا قرآن کی آیت سے، جار پھونک جس کو کہتے ہیں، قرآن کی کوئی بھی آیت سے۔ سب سے بہترین دم جو ہے وہ سورہ فاتحہ کا دم ہے، 1 دفعہ پڑھ لیں، 2 دفعہ پڑھ لیں، 5 دفعہ پڑھیں، 7 دفعہ پڑھیں، 10 دفعہ پڑھیں، 11 دفعہ پڑھیں، ٹھیک ہے، جتنی مرتبہ پڑھیں آپ اس کو دم کر لیں۔ جو خصوصاً جو آتا ہے صحابہ وغیرہ کی روایت میں 7 دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کے انسان اپنے آپ پر دم کر لے، کسی اور پر دم کر لے، یہ سب کیا ہے؟ رقیہ۔ یعنی انسان جب پڑھ لے یہ قرآن کی آیتیں، اور یہ قرآن کی آیتیں جب پڑھ لے تو پھونک میں ہلکا سا سپٹ کرے، ٹھیک ہے، تھتکارے یا دھتکارے، تھتکارے، ہاں تھتکارے۔ تو یہ ہوتا ہے دم۔ اچھا دم جو ہے وہ جائز ہے، اس کی جو ہے شرط یہ ہے کہ وہ قرآن و سنت سے ثابت ہو، قرآن و سنت سے ثابت ہو اور واضح عربی زبان میں ہو۔ ایسے نہیں آپ نمبرز پڑھیں 7 8 6 9 10، یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت سے لوگ آپ دیکھیں گے جو جعلی پیر ہوتے ہیں نا، وہ عربی زبان میں دم نہیں کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں ان کی ایک الگ ہی زبان ہوتی ہے، اور وہ جنات ان کے قابو میں ہوتے ہیں، جنات سے ان کا تعلق ہوتا ہے، اور وہ ان کی زبان میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو یعنی ایک تو یہ کہ قرآن اس میں شرک نہ ہو، قرآن حدیث کے مطابق ہو، اور عربی زبان میں واضح عربی زبان میں ہو دم۔ دم خود کرنا مستحب ہے، کسی سے مانگ کے دم کرانا مکروہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا۔ دم طلب کرنا جائز ہے لیکن ناپسندیدہ ہے، لیکن اگر طلب کیے بغیر کوئی آپ پر دم کر دے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو رقیہ اور تمائم، تمائم یعنی تمیمہ کی جمع ہے، تمائم کے بارے میں کیا قرآن اور حدیث میں آیا ہے؟ صحیح روایت میں کہ ابو بشیر الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ بے شک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، یہ صحابی، فی بعض اسفارہ، ان کے بعض سفر میں، تو اللہ کے نبی نے ایک پیغام بھیجنے والا بھیجا اس پیغام کے ساتھ کہ نہ باقی رکھا جائے کسی اونٹ کی گردن میں کوئی بھی ہار تعویذ جو کہ وتر سے ہو۔ وتر کہتے ہیں اصل میں وہ جو بو ہوتا ہے، تیر، کمان جو ہوتا ہے، کمان کا جو سٹرنگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کمان کا جو سٹرنگ ہوتا ہے اس سٹرنگ کو وتر کہتے ہیں۔ تو اس سٹرنگ سے تعویذ بنائے جاتے تھے اور اونٹوں کے گلوں میں لٹکائے جاتے تھے تاکہ اونٹوں کو نظر بد سے بچایا جائے۔ نظر بد سے بچانے کے لیے اپنی سواری پر، جیسے کہ یہاں لوگ بچوں کو نظر بد سے بچانے کے لیے جو ہے وہ تعویذ بناتے ہیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا بچپن میں وہ سرما بھی لگا دیتے ہیں، دیکھا آپ نے؟ یہ سرما لگاتے ہیں یہاں یا یہاں پتہ نہیں کہاں، ٹھیک ہے، سرما لگا رہے ہیں، سرما کیوں لگا رہے ہیں؟ نظر بد سے بچ جائے گا۔ تو آپ کیا سوال کریں گے؟ دلیل کیا ہے؟ کیونکہ یہ غیر مادی سبب ہے، ڈاکٹر نے تو آپ کو بتایا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، تو دلیل کیا ہے اس کی کہ یہ سرما لگانے سے جو ہے وہ آپ کا وہ دور ہو جاتا ہے۔ اور نظر بد سے بچنے کے لیے کیا ہمارے معاشرے میں اسباب اختیار کیے جاتے ہیں؟ نظر بد سے بچنے کے لیے ہمارے معاشرے میں اسباب کیا اختیار کیے جاتے ہیں؟ اور مرچ کو، مرچ جلتی ہے کیا؟ اچھا، مرچ بھی جلتی ہے۔ اور اچھا، وہ جو گھوم رہے ہوتے دھواں لے کے، وہ تو مچھر مارنے کے لیے ہوتے ہیں۔ جی، چائے کی ہوٹلوں میں اور لے لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں نا، یہ مچھر کے لیے نہیں ہوتے یہ؟ اچھا، بہت ساری پتہ نہیں لوگوں نے اپنی بنائی ہوئی ہیں نظر بد سے بچنے کے لیے۔ تو بہن یہ ساری چیزیں کیا تعویذ کے حکم میں آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تعلقہ جو ہے نا، تعلقہ جو ہم نے حدیث میں پڑھی، تعلقہ جو شخص تعلق جوڑتا ہے، چاہے لٹکا کے، چاہے سرمے لگا کے، چاہے مرچیاں جلا کے، جیسے بھی ان چیزوں کے ساتھ تعلق جوڑتا ہے جو اللہ نے، یعنی تعلق جوڑنا نہیں، سبب کو جوڑنا، جو اللہ نے نہیں جوڑا تو پھر اس نے شرک کیا۔ تو یہ جو ہے وہ کفار مکہ، یعنی یہ دیکھیں کتنی پرانا شرک ہے، اور یہ آج بھی ہے لوگوں میں، آج بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی نے جو ہے پیغام بھیجنے والے بھیجا کہ ان کے ہار، ان کے گلوں میں، یعنی اونٹوں کے گلوں میں یہ ہار نہ رکھا جائے مگر اس کو کاٹ دیا جائے۔ جانوروں پہ بھی نظر لگتی ہے، گاڑیوں پہ لگتی ہے، سواریوں پہ لگتی ہے۔ تو نظر بد سے بچنے کا شرعی علاج کیا ہے؟
صبح شام کے اذکار ہیں، صبح شام کے اذکار، اور فجر اور مغرب کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس، 3 دفعہ. اس سے بہتر کوئی علاج نہیں. دعا پڑھنے کے بعد بھی لگ سکتی ہے، اگر اللہ تعالیٰ لگانا چاہے تو دعا پڑھنے کے بعد بھی لگ سکتی ہے. یعنی یہ ہوتا ہے اصل میں دیکھیں یہ بات اسی طرح سے ہے کہ ایک شخص ہے وہ دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ جو مجھ سے دعا مانگے گا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہ آپ کے رب نے کہا کہ مجھے پکارو میں تمہیں تمہاری پکار کا جواب دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے دعا مانگنے والے کو دعا کی قبولیت کا وعدہ کیا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسے بھی لوگ ہیں نا کہ دعا قبول نہیں ہوتی، ایسا ہوتا ہے؟ ہوتا ہے. کیا وجہ ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی؟ بہت ساری وجوہات ہیں. تو یہی مثال کے طور پر رزق حرام کا ہے، اگر کسی شخص کا رزق حرام کا تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے؟ دعا تو کیا عبادت بھی قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اسی طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق دعا نہیں مانگ رہا ہو، ٹھیک ہے، یا غافل دل سے دعا مانگ رہا ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کی دعا کو قبول نہیں کرتا جو غافل دل سے نکلی ہو. ٹھیک ہے، تو اور بھی کچھ وجوہات ہیں جن کی بنیاد پر دعا قبول نہیں ہوتی. تو یہی وہ اسباب کچھ یہاں پہ بھی پائے جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے یہ وعدہ، اللہ کے رسول سچے ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے کہ صبح شام کے اذکار انسان کو کی حفاظت کرتے ہیں ہر طرح کی برائیوں سے. اب اگر اس کے باوجود انسان کو کوئی نہ کوئی برائی پہنچ جاتی ہے تو کوئی نہ کوئی کنڈیشن مسنگ ہوتی ہے آپ کی، یا آزمائش بھی ہو سکتی ہے انسان کی. ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ مطلب کوئی نہ کوئی کنڈیشن مسنگ ہوتی ہے، یعنی کوئی معنی موجود ہوتا ہے. جیسے کہ دعا قبول نہ ہونے کے کچھ اسباب ہے نا، جیسا بھی ہم نے ذکر کیا، تو صبح شام کے اذکار بھی نہ قبول ہونے کے اسباب ہیں. تو کوئی شخص یہ کہ بھائی میں تو صبح شام کے اذکار کرتا ہوں پھر بھی جو ہے مجھے تکلیف پہنچ گئی، پہنچ سکتی ہے. ایسے ہی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں صبح شام کے اذکار جو ہے نا بہت بینیفیشل ہیں. اس پہ ہم نے وہ میرے ایک دوست ہے تو وہ ایک جگہ گئے تھے اور میں بھی ان کے ساتھ تھا. تو وہاں پہ جو ہے نا وہ جس گھر میں ہم گئے تھے اور جن کا گھر تھا ان کی وائف پر جن تھا. ٹھیک ہے، جن تھا، مسلط تھا ان پر. تو کیا کہتے ہمیں بھی پتہ چلا بھائی، ہمیں بھی پتہ چلا کہ ان کے یہاں جن موجود ہے. تو ہم ڈر ڈر کے باتھ روم اور بھی جا رہے تھے، اور کافی 6-7 سال پہلے کی بات ہے. تو وہ جو جن جو ان خاتون کے پاس آتا تھا اس نے کہا کہ جو میرا دوست تھا، ٹھیک ہے، میرا دوست جو تھا اس جن نے کہا کہ میں اس شخص کو یعنی میرے دوست کو میں چھیڑوں گا اس کو کل، ٹھیک ہے، تنگ کروں گا. کس کو کہا؟ ان خاتون سے. تو اگلے دن جو ہے وہ چھیڑ نہ سکے کچھ، ہمیں تو یہ بعد میں پتہ چلا تھا نا، تو چھیڑ نہ سکے. تو ان خاتون نے پوچھا کہ بھائی تم تو کہہ رہے تھے کہ میں اس کو چھیڑوں گا اور وہ پریشان کروں گا. تو کہا ہاں میں نے کرنا چاہا لیکن میں نہیں کر پایا، پتہ نہیں شاید صبح شام کے اذکار کرتا ہوں. تو پوچھا تھا میرے دوست سے ان کے ہسبینڈ نے کہ تم کیا کوئی اذکار وغیرہ کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں کوئی اتنا خاص اذکار تو نہیں کرتا، بس صبح شام کے اذکار میں کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے، تو ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ کون سی برائی ہم سے ٹل رہی ہوتی ہے، یہ ہمیں نہیں پتا ہوتا، اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. تب میرے دوست کو نہیں پتا تھا کہ کون سی اس سے برائی ٹل رہی ہے، یہ نہیں پتا لگتا جب تک کہ وہ نہ بتاتے ہمیں. بہرحال جنوں سے ڈرنا نہیں چاہیے، جن جو ہے یہ اللہ کی مخلوق میں سے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہے. تمام مخلوق کی پیشانی اللہ کے ہاتھ میں، یہ کچھ نہیں کر سکتے.
تو اللہ ہی کنٹرول کرتا ہے ان کو. اللہ سے دعا مانگے اللہ یہ میرے پیچھے پڑ گئے اگر ہے بھی کسی کے. جنوں کا ذکر آیا تو پتہ نہیں آپ لوگ ڈر گئے اس لیے میں نے آپ کو ذکر کیا. اللہ کے حکم سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے. اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو یہ انسان پر مسلط نہیں ہو سکتے. نہیں ہم کلام ہوتا ہے. وہ کلام کیا تو تھا نا جن میں. نہیں میں نے جو بتایا اس خاتون سے کیا نا کلام. بات کرتے ہیں وہ آپ کو وہاں سے دیکھتے ہیں جہاں سے آپ نہیں دیکھتے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کپڑے چینج کریں اتاریں تو بسم اللہ پڑھیں تاکہ جن اور آپ کے درمیان حجاب آ جائے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ جو حدیث ہے نا کہ عبداللہ بن عمر یا عمر بن عاص کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کو دعا. حدیث پوری یہ ہے کہ وہ جو صحابی تھے جو بڑے ان کے بچے تھے ان کو وہ دعا یاد کراتے تھے اور جو چھوٹے بچے تھے جو یاد نہیں کر سکتے تھے ان کے گلے میں وہ مطلب اس پہ لکھ دیتے تھے اور گلے میں لٹکا دیتے تھے. تو اب سوال یہ ہے کہ بڑوں پر کیوں نہیں لٹکایا, چھوٹے پر کیوں لٹکایا؟ وہ ان کو میمورائزیشن کے لیے لٹکایا کہ بچے دیکھیں تو بار بار اس کو یاد کریں اور پڑھ لیں. ٹھیک ہے یا اس طرح سے مطلب اس کے بچاؤ کے لیے نہیں تھا. ورنہ اگر تعویذ بچاؤ کے لیے ہوتا سب سے پہلے تو اپنے گلے میں لٹکاتے نا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ یہ کیا کہتے ہیں یہ تعویذ جو تھے یہ قرآن کے یا اس طرح کی دعائیں تھیں. ٹھیک ہے اور قرآنی تعویذ جو ہے وہ صحیح بات یہی ہے کہ قرآنی تعویذ بھی جو ہے وہ تعویذ جس میں قرآن کی آیات وہ بھی نہیں پہننے چاہیے کیونکہ اس میں بے ادبی ہوتی ہے. ٹھیک ہے بے ادبی ہوتی ہے. آپ یہاں پہ گلے میں قرآن کی آیت وہ بھی بچے کے پتہ نہیں باوضو ہو نہ ہو باتھ روم میں آئے جائے یہاں وہاں کے ہاتھ لگ رہے ہوں بچہ کھیل رہا ہو آپ کی. ویسے تو قرآن کی بڑا احترام ہوتا ہے یہاں پہ بچے اس میں احترام نہیں ہے. ٹھیک ہے اور سب سے بڑی بات جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں ہے ایک حدیث میں بھی. اگر کسی ایک آدھ صحابی نے کیا ہے تو اس کی توجہ یہ ہے کہ بڑوں پر نہیں لٹکایا بچوں پر کیوں لٹکایا تاکہ وہ یاد نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے لیکن آپ تو خود اتنے 10 تعویذ گلوں میں لٹکا کے گھوم رہے ہیں. ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھائی قرآن میں شفا ہے. قرآن کو پڑھ کے اس میں شفا ہے. یہ تھوڑی قرآن لٹکا لو آپ. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ شہد میں بھی شفا ہے. تو کیا شہد بھی آپ لٹکا کے گھومو گے پیو گے نا آپ کھاؤ گے. نہیں اگر کسی صحابی کا ہے اور دوسرے صحابہ نے ان پر انکار نہیں کیا اگر کسی صحابی کا عمل ہے اور دوسرے صحابہ نے اس صحابی پر انکار نہیں کیا تو یہ اسٹرانگ دلیل ہے. لیکن اگر کسی صحابی نے کوئی عمل کیا اور دوسرے صحابہ نے انکار کیا ان پر تو یہ پھر دلیل نہیں ہے. اور یہ حدیث بھی جو ہے اس کی سند میں بھی ضعف ہے. ٹھیک ہے میں نے تو اس وقت جواب بتایا کہ اگر یہ حدیث صحیح مان لی جائے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بچوں کو یاد دہانی اسی حدیث میں ہے جو حدیث کوٹ کرے نا اسی حدیث ان کو کہیں پوری حدیث پر ہیں آپ ذرا. پوری حدیث میں ہے کہ بڑے لوگوں کو وہ نہیں لٹکاتے تھے ان کو یاد کراتے تھے اور خود بھی نہیں لٹکاتے تھے. تو بچوں کو کیوں لٹکاتے تھے ایک ہی ہے ایک ہی اس کی ایکسپلینیشن بنتی ہے اور وہ یاد کرانے کے لیے. جیسے کہ ہم جو ہے نا گھروں میں حدیث لٹکا دی تاکہ بچے بار بار دیکھیں اور یہ اللہ اکبر کی فریم لٹکا دی بچوں کے لیے اللہ اکبر سبحان اللہ کی تو بچے کو ہم تعلیم کے لیے جو ہے دیکھیں. ٹھیک ہے تو بچوں کو تعلیم دینے کے لیے بعد میں اگر دیوار پر ذکر اللہ کی اللہ کے ذکر کی یا درود کی فریم لٹکا دوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. بچوں کو میں تعلیم دے رہا ہوں میرا
لیکن اگر بچے نہیں ہے میرے گھر میں صرف دیوار پہ برکت کے لیے لٹکا رہا ہوں تو یہ بدعت ہے، کیونکہ اس سے لٹکانے سے برکت نہیں آتی ہے، پڑھنے سے آتی. ٹھیک ہے، ہم بریک کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں. 2 منٹ کا بریک. ٹھیک ہے، 2 منٹ کا.